Assalamu alaikum students, welcome to Virtual University's class on supply chain management. In lecture number 6 today, we'll focus our attention on the critical concept of logistics. Logistics is often confused with supply chain management. Today we'll investigate whether it is the same thing as supply chain management or it enjoys a unique and distinctive characteristic of its own. We would also discuss some international logistical structures and infrastructures. And last but not the least, we'll discuss the Logistical Performance Index. It is being documented since 2007 and it is presented after every 2 years. And we'll focus our attention on the year 2012 Logistical Performance Index report, as it would give us an insight into how we in Pakistan are being viewed by companies working outside Pakistan, by consultants working outside Pakistan, and over and above, all those logistics and supply chain professionals, how they would place Pakistan in the community of nations. So, سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے that whenever you are dealing with logistics, Pakistan's special status in the globalized economy of the world cannot be overstated or cannot be ignored. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں لیکن حقیقت یہی ہے that Pakistan has done its assigned task quite effectively. But at the same time, the debate would be whether we are being given the opportunity to add value to the system. That is true that we are marketing, distributing a lot of goods and commodities outside Pakistan. And at the same time, we are also importing a lot of goods as well as commodities. So, ایک بیلنس جو آپ کی ٹریڈ کے درمیان ہونا چاہیے ایکسپورٹس اور امپورٹس کا، وہ شاید ہم اچیو نہیں کر سکے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم the increased globalization has increased the very critical aspect of supply chain, and which also directly impacts the very critical concept of logistics. ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس انالیسس کے اوپر آپ سے اتفاق رائے نہ کریں. وہ آپ سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لاجسٹکس اینڈ سپلائی چین آر ون اینڈ دا سیم تھنگ. ہماری کیونکہ بحث ایک سپلائی چین اسٹوڈنٹ کے طور پہ آگے بڑھے گی، اس لیے وی آر ان اے پوزیشن ٹو ڈیولپ آر کانسیپٹس ٹو دیٹ لیول ویئر وی کین آئیڈینٹیفائی دوز فائن پوائنٹس آف ڈسٹنکشن، جس کی وجہ سے لاجسٹکس کی اور سپلائی چین کی جو اپنی اہمیت ہے وہ اور بہتر طریقے سے ہم اپنے بزنسز کے لیے، اپنی انٹرپرائزز کے لیے یا اپنی قومی اکانومی یا قومی معیشت کے لیے آگے پیش کر سکتے ہیں. So whenever you are dealing with your logistics, please pay attention to the fact that you should first of all identify the basics and fundamentals of logistics. اور اس میں ضروری ہے کہ آپ پہلے تو logistics کی relevance کو identify کریں, whether it is a relevant concept to be considered. کیونکہ آپ پہلے سے supply chain management کو، supply chain orientation کو دیکھ چکے ہیں، آپ نے مختلف modules میں ان کی اہمیت کو اپنے سامنے identify کر لیا. So whether it is relevant to talk about logistics کہ اس کی ریلیونس بھی ہے، کیا یہ واقعی ویلیو ایڈیشن کے طور پہ ایک ایکٹیویٹی یا پروسیس کے طور پہ ہمارے بزنسز یا ہماری انٹرپرائزز کو فائدہ پہنچاتے ہیں. سو وی لک انٹو دیٹ. وی شوڈ آلسو ٹرائی ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین لاجسٹکس اینڈ سپلائی چین. آئی ایم ریپیٹنگ دس اگین اینڈ اگین کیونکہ یہ ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے جس کو آج ہم کسی حد تک کور بھی کر لیں گے. تھرڈلی، یو شوڈ آلسو بی interested in the definition of logistics کیونکہ مختلف لوگ لاجسٹکس کو مختلف طریقے سے ڈیفائن بھی کرتے ہیں. and since it's a very common concept and somewhat misrepresented, ہم ہر چیز کو سپلائی چین سے نکال کے لاجسٹکس میں ڈال دیتے ہیں، یا ہر چیز کو جو لاجسٹک کی ڈومین ہوتی ہے اسے سپلائی چین میں کنسیڈر کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو ڈیفینیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو لاجسٹکس کی مکس کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے. جسٹ لائک the fact that you have identified the critical concept of marketing mix, آج آپ کے لیے ایک بہت اچھی opportunity ہے that you should be paying attention to what logistics یا logistics mix is. پھر آپ کو goals of logistics کا بھی پتہ ہونا چاہیے، آپ کو functions of logistics کا بھی پتہ ہونا چاہیے، آپ کو logistics کے لیے جو decision making ہے
اس کا بھی پتا ہونا چاہیے واٹ از دا ہائرارکی, اور وہ شاید ہائرارکی آپ انکانشیسلی فالو بھی کر رہے ہوں اپنی انٹرپرائز کے لیے, کہ کون سی چیز ڈیزائن پارٹ سے یا اسٹریٹجک پارٹ سے ریلیٹ کرتی ہے, کون سی ٹیکنیکل پارٹ سے, کون سی اسٹرکچرل پارٹ سے. پھر ایک اور کانسیپٹ ہے جو ریورس سپلائی چینز یا ریورس لاجسٹکس کے انڈر کنسیڈر کیا جاتا ہے. دیٹ ریورس لاجسٹکس کانسیپٹ از اے ویری کریٹیکل کانسیپٹ اینڈ وی وڈ شو مور ریسپیکٹ ٹو اٹ, اور ہم کسی اور اپنے لیکچر کے ماڈیول, شاید لیکچر نمبر 8 میں بہتر طریقے سے سیپریٹلی کور بھی کریں گے. پھر جب کبھی بات ہو لاجسٹکس کی تو انٹرنیشنل لاجسٹیکل انفراسٹرکچر کی بات نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے. پاکستان میں جو 6 آپ کے پاس سی پورٹس ہیں جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیں, اس کے بعد یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے دیٹ ہاؤ وی میک گڈ یوز آف دا کانسیپٹس آف انفراسٹرکچر ریلیٹنگ ٹو لاجسٹکس, یا لاجسٹیکل انفراسٹرکچر کی ایسی اپلیکیشن جس کی وجہ سے ہم اپنے جو سی پورٹس ہیں ان کو کس طرح سے نہ صرف کاریڈورز آف سپلائی کے طور پہ, بلکہ ہم اپنی اکانومی کی, اپنی فائنینشیل ڈیولپمنٹ کی اور اپنی گروتھ کے پراسپیکٹس ایز اے نیشن, ایز اے کنٹری اچیو کر سکتے ہیں. اس کو بھی ہم انویسٹیگیٹ کریں گے. اور وہ کون سے پیرامیٹرز ہیں جو ہمیں اس ڈائریکشن میں ہیلپ کر سکتے ہیں, اس کے لیے ہم نے ایک اسپیشل ماڈیول ریزرو کیا ہوا ہے جس کا نام لاجسٹیکل پرفارمنس انڈیکس ہے. تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں کہ لاجسٹکس کس طرح سے کسی بھی سپلائی چین یا کسی بھی انٹرپرائز میں ویلیو ایڈیشن کرتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ لاجسٹیکل سپورٹ ٹو اینی انٹرپرائز کین ٹیک 3 ڈفرنٹ فارمس. پہلی فارم تو وہی ہے جو آپ نے ویلیو چین انالیسس کے دوران آئیڈینٹیفائی کی تھی, اینڈ دیٹ واز دی ان باؤنڈ لاجسٹکس. The second one would be the in-process logistics, and the third one is of course the outbound logistics. اب یہ inbound logistics کیا ہے؟ It would include movements of raw materials اور sub components اور sub assemblies جو آپ کو سپلائر کی طرف سے آپ کی انٹرپرائز کے پاس ریسیو ہوتی ہیں, so that your enterprise can convert that raw material into a final product. تو اس کے بعد in-process logistics میں یقیناً آپ کی جو اسٹوریج یا موومنٹ آف را مٹیریلز ہے وہ ایسی آپریشنل سائٹ کے اوپر ہوگی جہاں پر مینوفیکچرنگ کے مختلف پروسیسز کے ذریعے آپ ایک اسکیجول کے مطابق, ایک شیڈیول کے مطابق, ایک پراپر ریسورسز کی الائنمنٹ کے بعد اپنے را مٹیریل کو فنش گڈ میں کنورٹ کر لیتے ہیں. سو دا تھرڈ پارٹ کہ کس طرح سے لاجسٹکس ویلیو ایڈیشن کرتی ہے would be very simple, that whatever you have completed as a finished product would either go from the manufacturing premises to the warehouse, یا کسی ریٹیل سینٹر پہ یا ہول سیلر کے پاس یا کسی مال کے اوپر جہاں پہ آپ اس پروڈکٹ کو ڈسپلے کر کے کسٹمر کو وہ پروڈکٹ پریزنٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ کی ٹرانسپورٹیشن یا انوینٹری مینجمنٹ کے کانسیپٹس بھی آ جاتے ہیں. تو پھر وہی بات آ جاتی ہے دیٹ لاجسٹکس ڈیفینیٹلی ایڈز ویلیو, چاہے وہ ان باؤنڈ لاجسٹکس کی بات ہو, ان پروسیس لاجسٹکس کی بات ہو, آؤٹ باؤنڈ لاجسٹکس کی بات ہو. اینڈ the point that you should always remember is that total logistics cost is a percentage of sales with, اب یہ تھوڑی سی بات ذہن نشین کر لیجیے that whenever you are dealing with the total logistics cost, جو percentage of sales ہیں وہ ہر پروڈکٹ کا سیم نہیں ہوگا. It would be different for different products. اب آپ کی اپنی یہ مینیجریل کنٹرول کی ابلٹی ہے ایز این انٹرپرائز that how would you like to control your logistical cost. اور پھر وہی بات ہے آگے چل کے آپ مختلف ماڈیولز میں جب پرائس, کوالٹی یا سروس کی بات کریں گے تو یہ تینوں فیکٹرز آپ کی لاجسٹکس کی جو ویلیو ایڈیشن کی کیپیبلٹی ہے اس کو بہت زیادہ ہیلپ بھی کرتے ہیں, اور لاجسٹکس بھی ان کو بہت زیادہ پراپر طریقے سے ہیلپ کرتی ہے. وی آر ناؤ ان اے پوزیشن ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین لاجسٹکس اینڈ سپلائی چین, کیونکہ سپلائی چین آپ کو پتہ ہے اٹس اے ریلیشن شپ among 3 tiers, suppliers, your enterprise and the customers. جبکہ لاجسٹکس جو ہے وہ فلو آف مٹیریلز یا انفارمیشن کی بات کرتا ہے. آپ نے کچھ دیر پہلے ریلیونس کی بات کی تھی, آپ نے ان باؤنڈ لاجسٹکس کو, ان پروسیس لاجسٹکس کو اور آؤٹ باؤنڈ لاجسٹکس کو آئیڈینٹیفائی کیا.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے that whenever you are dealing with your supply chain, you are always trying to balance between efficiency and effectiveness of the inventory management. Indirectly آپ چاہ رہے ہیں کہ کسٹمر کی جو نیڈز ہے وہ آپ ایک کاسٹ افیکٹو مینر میں فلفل کر سکیں. اس لیے اگر آپ کی ایبلٹی ہے کہ آپ اپنے گڈس کی ٹرانسفر کو منیمائزڈ کاسٹ کے انداز میں اپنے کسٹمر تک پہنچا دیں گے تو یو وڈ بی ایبل ٹو اکمپلش دا کانسیپٹ اور واٹ ایور یور لاجسٹیکل ریکوائرمنٹ از آپ اس کو فلفل کر رہے ہوں گے. تو ان ادر ورڈس ان کی ریلیشن شپ تو ہے. یو کین ناٹ سیپریٹ logistics from supply chain or supply chain from logistics. But the integration of supply chain is not possible without the efficient logistical support. یا logistic operations اگر proper طریقے سے ویئر ہاؤسنگ کو یا مٹیریل ہینڈلنگ کو یا انوینٹری مینجمنٹ کو یا آپ کی جو ٹرانسپورٹیشن کے جو ریکوائرمنٹس ہیں چاہے وہ پیلٹس کی یا پیکیجنگ آف دی آپ کا فنش گڈ ہے, یہ سارے کے سارے ایلیمنٹس جو ہیں یہ بہت زیادہ لاجسٹکس کی ڈومین میں تو آتے ہیں, بٹ سپلائی چین کی انٹیگریشن مکمل نہیں ہو سکتی. دا ریلیشن شپ بٹوین دا سپلائر اینڈ دا انٹرپرائز اینڈ دا ریلیشن شپ بٹوین انٹرپرائز اینڈ دی کسٹمر, اٹ وڈ ناٹ بی فلفلڈ انلیس آپ کے پاس انٹیگریشن آف سپلائی چین کے لیے لاجسٹک کا جو ڈائمینشن ہے وہ پراپر طریقے سے اویلیبل نہ ہو. سو you cannot separate the two, but at the same time logistics is a part and parcel of your supply chain. اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ جو بیسک ایم کر رہے ہیں as an enterprise which is to provide solution to the customer, تو آپ کی جو کسٹمر سروس سولوشن ہے وہ لاجسٹکس پہ بھی ڈپینڈ کرتی ہے, وہ آپ کی سپلائی چین پہ بھی ڈپینڈ کرتی ہے. پھر جب کبھی آپ سپلائی چین اور لاجسٹکس کی بات کریں تو یہ ممکن ہے کہ آپ کی انٹرپرائز کہے کہ میں اپنے سپلائر کے ساتھ کوئی ایسی ریلیشن شپ نہیں رکھنا چاہتا جو اسٹریٹجک الائنس کے اوپر ہو, یا میں کسٹمر کے ساتھ ریلیشن شپ مینجمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی پراپر طریقے سے فالو نہیں کرنا چاہتا. تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں بھی آپ کو جو را مٹیریل چاہیے وہ بھی لاجسٹکس کے کانسیپٹ کے تھرو آپ تک یا آپ کی انٹرپرائز تک پہنچے گا, اور جو فنش گڈ آپ کسٹمر تک پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ آؤٹ باؤنڈ لاجسٹکس کے کانسیپٹ کے تحت ویلیو ایڈیشن کے تحت کسٹمر تک پہنچائیں گے. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از دیٹ ایون فار یور انٹرپرائز وچ از ناٹ ہیونگ اے پراپر سپلائی چین سسٹم ان پلیس, اٹ از ناٹ ہیونگ دیٹ 3-tier ریلیشن شپ, اٹ وڈ اسٹل بی ہیونگ لاجسٹیکل سپورٹ. ایسا ہو نہیں سکتا کہ لاجسٹکس کے بغیر آپ اپنی انٹرپرائز کی مینوفیکچرنگ فیسلٹی کو را مٹیریل سے لے کے فنش گڈ تک پہنچا سکیں. تو یہ بات ذہن نشین کر لیجیے دیٹ سکسیس آف سپلائی چین ڈپینڈز آن دی افیکٹونیس اینڈ ایفیشنسی آف لاجسٹکس. پھر یہ بھی بات ذہن نشین کر لیجیے کہ سپلائی چین اینڈ لاجسٹکس کین اونلی بی سکسیزفل if and only if you have an effective coordination with suppliers, you are in a position to reduce the inventory levels, you have the capability of speed, reliability and consistency in inventory management. یہ انوینٹری مینجمنٹ کے اوپر جو آپ کے ڈفرینٹ ماڈیولس اس سیمسٹر میں اس کلاس میں موجود ہیں وہ آپ کو بہتر طریقے سے اس کانسیپٹ کو آئیڈینٹیفائی بھی کر دیں گے. فار دا ٹائم بینگ یو شوڈ اونلی آئیڈینٹیفائی دی نیڈ فار فاسٹر ریپلینشمنٹ سائیکل. اگر آپ کی جو پروڈکٹس کے لیے جو را مٹیریلز یا سب اسمبلیز کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ جلدی اپنے سیفٹی لیول تک آ رہی ہیں تو دیر از اے کویشچن مارک. بٹ اگین وی آر مور انٹرسٹڈ ان دا آئیڈیا کہ ہم سپلائی چین اور لاجسٹکس دونوں کو کیسے سکسیزفل بنا سکتے ہیں. تو جب آپ شارٹر پرفارمنس سائیکل کی بات کر رہے ہیں, آپ ایسٹ یوٹیلائزیشن کی بات کر رہے ہیں, تو مور اور لیس یو آر ٹنکرنگ ود دا آئیڈیا آف انوویشن فار ویلیو ایڈیشن ان دا کسٹمر سروس. کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ اپنے کمپیٹیٹر کے مقابلے میں اپنے کسٹمر کو انوویشن کے بغیر زیادہ دیر تک اپنے پروڈکٹ کے ساتھ اٹیچ رکھ سکیں. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ انفارمیشن اور کمیونیکیشن کے ذریعے اپنی سپلائی چین کے لیے جو لاجسٹکس کا سپورٹ ہے اسے نہ صرف ایک کنسسٹنٹ طریقے سے, ایک ریلائبل طریقے سے, بلکہ لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم دونوں میں پراپر طریقے سے
پہنچا سکیں. اگر ایسا نہیں ہوگا واٹ ول ہیپن؟ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آج کل کی جو ہائپر کمپیٹیٹو انوائرمنٹ ہے یا گلوبلائزیشن کے کانسیپٹس اتنی ریپڈلی آپ کے کمپیٹیٹر یا آپ کے اپنے کسٹمر تک پہنچ رہے ہیں دیٹ دی کسٹمر از سم واٹ اسکیپٹیکل اباؤٹ دا پرفارمنس آف یور پروڈکٹ. تو اگر آپ کی انوویشن کے بغیر پروڈکٹ اس کے پاس آئے گی تو دا کسٹمر may not be interested in your product. So انفارمیشن اور کمیونیکیشن کے ذریعے آپ اپنی جو انٹیگریشن ہے بٹوین سپلائی چین اور لاجسٹکس اسے اچیو بھی کر سکتے ہیں. پھر یہ بھی ذہن نشین کر لیجیے دیٹ وین ایور یو آر ڈیلنگ ود یور سپلائی چین the concept of supply and demand directly impacts both the logistics as well as the supply chain. وہ کس طرح سے؟ کیونکہ supply and demand یہ دو ایسے important concepts ہیں یا functions ہیں جن کے آج کی جس قسم کی ریپڈ انفارمیشن شیئرنگ والی ایج میں ہم اپنی آرگنائزیشنز یا انٹرپرائز کو چلا رہے ہوتے ہیں اور اپنے پروڈکٹس کو ڈیولپ کر کے کسٹمرز تک پہنچا رہے ہوتے ہیں, they are heavily dependent on the effective logistical movement. In other words, اگر آپ نے سپلائی کو امپروو کرنا ہے اس وقت بھی آپ لاجسٹکس کی ریکوائرمنٹ یا لاجسٹکس کی ہیلپ کی ریکوائرمنٹ محسوس کریں گے. اسی طرح سے جب آپ نے ڈیمانڈ کو انڈیوس کر کے کسٹمر تک اپنے پروڈکٹ کو پہنچانا ہے تو وہاں بھی آپ کی زیادہ جو رسپانسبلٹی ہوگی وہ لاجسٹکس کا فنکشن فلفل کر رہا ہوگا. So in other words, logistics fill the gap between supply and demand. But if the gap is huge, then probably your logistics would not be the only solution. پھر آپ کو پراپر طریقے سے سپلائی اور ڈیمانڈ کے انالیسس کرنے کے بعد اپنی پش اور پل اسٹریٹجیز کے ذریعے یا جسٹ ان ٹائم فلاسفی کے ذریعے اپنی سپلائی چین کو انکارپوریٹ کرنا پڑے گا. تو آپ نے دیکھا کہ لاجسٹکس از اے ویری critical concept. Logistics is having a direct impact on your supply chain. But at the same time, logistics کا concept کوئی نیا concept نہیں ہے. It has been there from the early days. ہم جب کہیں پہ یونانی زبان کی بات کرتے ہیں, ہم کہیں لاطینی زبان کی بات کرتے ہیں تو لاجسٹکس کا لفظ وہاں سے مختلف طریقے سے آپ کو موجودگی کا احساس دلاتا ہے. جیسے آپ کی جو یونانی زبان ہے اس میں اس کا نام لاجسٹیکوس ہے اور لاطینی زبان میں سے لاجسٹکس کا نام دیا گیا ہے, اور دونوں کا مطلب ایک ہی ہے, دا سائنس آف کمپیوٹنگ اینڈ کیلکولیٹنگ. اب اس کے اوپر ہماری اپنی زبان میں رصد کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو آج سے کچھ سال پہلے مختلف لوگوں نے لاجسٹکس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی. سب سے پہلے جو اتھارٹی ہمارے لیے بہت زیادہ ویلیو رکھتی ہے وہ انسٹیٹیوٹ آف سپلائی چین پروفیشنلز کی ہے, جو کسی زمانے میں امریکن کاؤنسل آف لاجسٹکس مینجمنٹ کے نام سے لاجسٹکس کی ڈیفینیشن کو نہ صرف سپلائی چین پروفیشنلز, لاجسٹیکل پروفیشنلز, یا آپ کہہ سکتے ہیں ایسی تمام انٹرپرائزز کو جو ٹرانسپورٹیشن یا ویئر ہاؤسنگ میں یا سپلائی چین میں یا سی پورٹ یا کسی بھی طور پہ جو بھی ہماری سپلائی چین کی انٹرپرائز شیپ رکھ سکتی تھی, وہاں پہ اس ڈیفینیشن کو پہنچانے کی اپنے اوپر ذمہ داری محسوس کرتے تھے. دو اٹ از اینڈ رائٹلی سیڈ کہ لاجسٹکس او الاٹ ٹو دا ملٹری ورلڈ, ہمیں ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس یا ملٹری سائڈ سے بہت زیادہ اچھا سپورٹ جو ملتا ہے وہ لاجسٹکس کی مختلف ڈیفینیشنز یا پریکٹیکل ایگزامپلس یا افیکٹونیس کا ملتے ہیں. سو ڈیفینیشن آف لاجسٹکس: the process of planning, implementing, and controlling the efficient, cost-effective flow and storage of raw materials, in-process inventory, finished goods, and related information from point of origin to point of consumption for the purpose of confirming to customers' requirement. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی comprehensive قسم کی ڈیفینیشن ہے. آپ نے پوائنٹ آف اوریجن سے پوائنٹ آف کنزمپشن کے درمیان جتنی بھی اسٹیٹس یا جتنی بھی انٹر ایکٹیویٹیز ہو سکتی تھیں ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کر دیا. سو یہ ایک ڈیفینیشن آپ کے سامنے بہت زیادہ کمپریہنسو طریقے سے آپ کے انسٹیٹیوشنز آف لرننگ یا آپ کی جو پروفیشنل باڈیز ہیں اس کو بہت زیادہ کرٹیکلی ایمفسائز بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گی.
اس کے برعکس اگر آپ بزنس اسٹوڈنٹ ہیں اور مارکیٹنگ سے آپ نے کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو لنک میں رکھا ہوا ہے تو آپ کے لیے فلپ کوٹلر کا نام اجنبی نہیں ہوگا. فلپ کوٹلر صاحب فرماتے ہیں دیٹ پلاننگ, امپلیمنٹنگ اینڈ کنٹرولنگ دا فزیکل فلوز آف مٹیریلس اینڈ فنش گڈس فرام پوائنٹ آف اوریجن ٹو پوائنٹ آف یوز ٹو میٹ دا کسٹمر نیڈ ایٹ اے پروفٹ. یہاں پہ تھوڑی سی بات بزنس پرسپیکٹو کے ساتھ بتا دی گئی دیٹ یو آر اسٹل ٹرائنگ ٹو میٹ دا کسٹمر ریکوائرمنٹس بٹ ود دا کانسیپٹ آف پروفٹ. اور وہ تمام فزیکل فلوز چاہے وہ مٹیریلس کی ہوں یا فنش گڈس کی ہوں فرام دا پوائنٹ آف اوریجن ٹو دا پوائنٹ آف کنزمپشن یا پوائنٹ آف یوز تک ہی بات کی جا رہی ہے. اسی طرح سے ایک اور صاحب ہیں مارٹن کرسٹوفر. ان کی جو کنٹریبیوشن ہے لاجسٹکس میں وہ لاجسٹکس مکس ماڈل کے طور پہ بہت زیادہ ریڈیلی آئیڈینٹیفائبل ہے. ان کی نظر میں لاجسٹکس از اسینشلی اے پلاننگ پروسیس اینڈ این انفارمیشن بیسڈ ایکٹیویٹی. اور وہ اپنی سہولت کے لیے لاجسٹکس مکس کو انفارمیشن فلو, ویئر ہاؤسنگ, انوینٹری کنٹرول, پیکیجنگ اور ٹرانسپورٹیشن کی ڈومین میں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. جب وہ انفارمیشنل فلو یا انفارمیشن فلو کی بات کرتے ہیں تو ہی از مور انٹرسٹڈ ان آرڈر رجسٹریشن, آرڈر چیکنگ اینڈ ایڈیٹنگ, آرڈر پروسیسنگ اینڈ کوآرڈینیشن. سو نمبر 2 ڈومین از ویئر ہاؤسنگ. ویئر ہاؤسنگ میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو مٹیریل اسٹوریج کے ساتھ ساتھ لوڈ یونیٹائزنگ اور مٹیریل ہینڈلنگ کے کانسیپٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. Similarly, you are more interested in site selection, order picking and filling, and the dispatch documentation. This is a very critical concept جس میں ہم عام طور پہ ڈاکیومنٹیشن کو نظر انداز کر دیتے ہیں, جبکہ ہمارے تمام انوینٹری مینجمنٹ سسٹمز میں سب سے زیادہ کریٹیکل رول بھی آپ کی ڈاکیومنٹیشن کا ہوتا ہے. انوینٹری کنٹرول از اندر ڈائمینشن. انوینٹری کنٹرول میں یو شوڈ بی ایبل ٹو identify the material requirement planning. You should be able to identify the inventory level decisions for customer service objectives. اگر آپ نے اپنا documented system maintain نہیں کیا ہوگا تو you can very well imagine what would be the repercussions on your inventory control. Number 4 is packaging. Packaging کی domain میں جو logistics mix ہے وہ آپ کو suggest کرتی ہے that you should be able to identify and focus on handling and damage prevention, for communication, and for intermodal transportation. Intermodal transportation is another important concept. آپ کی جو را مٹیریلس کی سپلائر ہے وہ پاکستان سے شاید باہر ہے اور وہ آپ کو شپ کے ذریعے یا سی کے ذریعے ایک را مٹیریل کی کنسائنمنٹ بھیجتے ہیں. واٹ ایور مے بی دا انفراسٹرکچرل ریکوائرمنٹس وہ آپ کے سی پورٹ کے اوپر آتی ہے, سی پورٹ سے کسی ٹرک کے اوپر یا کنٹینر کے ذریعے ٹرک کے اوپر لوڈ کر کے آپ کی جو انٹرپرائز کی مینوفیکچرنگ پریمیسز ہے وہاں تک پہنچا دی جاتی ہے. سو دس وڈ بی اے سیریز آف انٹر موڈل ٹرانسپورٹیشن. ہم اس کو اپنے ٹرانسپورٹیشن کے کانسیپٹس میں بہت زیادہ ڈیٹیل سے بھی دیکھیں گے. دا 5th ون فار دا لاجسٹیکل مکس از دی امپورٹنٹ کانسیپٹ آف ٹرانسپورٹیشن. ٹرانسپورٹیشن میں آپ کو روٹ پلاننگ کا پتہ ہونا چاہیے, کس روٹ سے آپ کا جو ٹرک ہے وہ گزر کے جائے گا. آپ کی ہو سکتا ہے سیزنل ویریشنس کی وجہ سے کچھ روڈس ڈیو ٹو گاڈ فار بٹ فلڈس یا اینول مینٹیننس اور ریپیئر کی وجہ سے اکثر اویلیبل نہیں ہوتی, یا ٹیکس اینڈ ٹیرفس کی وجہ سے یو آئیڈینٹیفائی روٹ جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں کچھ سیونگز آ جائیں گی کاسٹ کی. دین یو شوڈ آلسو بی ان اے پوزیشن ٹو آئیڈینٹیفائی دا موڈ. پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اپنی جو ٹرانسپورٹیشن کے لیے وہیکلز اویلیبل ہیں ان کی بھی اسکیجولنگ کرنی ہوگی. تو آپ نے دیکھا کہ لاجسٹیکل مکس کتنا کرٹیکل کانسیپٹ کتنی بینیفٹس کے ساتھ کسی بھی انٹرپرائز کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. سو بیسڈ آن دس لاجسٹیکل مکس یو آر ناؤ ان اے پوزیشن ٹو آئیڈینٹیفائی دا گولز آف لاجسٹکس. پہلی بات تو یہی ہے کہ پروڈکٹ موومنٹ کی بات ہے, انفارمیشن مینجمنٹ کی بات ہے, ٹائم اینڈ سروس کی بات ہے, کاسٹ کی بات ہے, اینڈ آف کورس انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل انٹیگریشن کی بات ہے. تو پھر نیچرل سی بات یہی ہے کہ وین ایور یو آر ڈیلنگ ود فنکشنز آف لاجسٹکس you would be interested in order processing, you would be interested in the warehouse operations, you would be interested in the transportation function for the enterprise as well as the supplier and the wholesaler or retailer. Then you would be interested in material handling as a function. Then you would be interested in the logistical packaging, again a very critical and important function جس کو کوئی بھی مارکیٹنگ مینیجر آپ کو بہت بہتر طریقے سے اپنی انٹرپرائز میں ایگزامپلس کے ساتھ پروف بھی کر سکتا ہے.
Number 6 is the inventory control, and number 7 being the important concept of information flow. کیونکہ اب ہم نے 3PL اور 4PL کمپنیز کے بارے میں اور انٹرپرائزز کے بارے میں ایک ماڈیول میں کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی کی تھیں. تو یہ انفارمیشن alone has been identified as an asset. And a lot of 3PL companies are pursuing the strategy to become a 4PL company, جو کہ آپ کی پراپرلی لاجسٹکس سائٹ کے اوپر ایک بہت اچھی اگزامپل بھی بن جاتی ہے. سو سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ لاجسٹکس کرٹیکل فنکشن ہے, تو واٹ وڈ بی دی ہائرارکی آف دا ڈیسیجن میکنگ ایز فار ایز لاجسٹکس از کنسرن. جب آپ اسٹریٹجک, اسٹرکچرل یا فنکشنل لیول یا امپلیمنٹیشن لیول کی بات کرتے ہیں, تو اسٹریٹجک لیول کے اوپر آپ کو ہمیشہ کسٹمر کی جو بیسک نیڈ ہے اس کو فلفل کرنے کی ریکوائرمنٹ آئیڈینٹیفائی کرنی چاہیے. جب آپ اسٹرکچرل لیول کی بات کریں گے تو یو وڈ بی انٹرسٹڈ ان دی چینل ڈیزائن. کیا میں ڈائریکٹ کسٹمر تک اپنا پروڈکٹ پہنچاؤں, یا میں ہول سیلر کے تھرو یا ریٹیلر کے تھرو کوئی پراپر چینل کے پارٹنرز آئیڈینٹیفائی کر کے ان کی فیسلٹی کو استعمال کرتے ہوئے وہ پروڈکٹ کسٹمر تک پہنچاؤں. کیا میں نیٹ ورک کی اسٹریٹجی ایسی بناؤں کہ نیٹ ورک شوڈ بی اے اسٹریٹجک ایسٹ, یا آئی شوڈ بورو دی ایکسپرٹیز آف اے تھرڈ پارٹی. تو یہ بھی ایک اسٹرکچرل لیول کی ڈیسیجن ہے. پھر آپ کو فنکشنل لیول کے اوپر ویئر ہاؤس ڈیزائن یا ٹرانسپورٹیشن کی فلیٹ یا مٹیریلز مینجمنٹ کے کریٹیکل کانسیپٹس کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, وین یو آر ڈیلنگ ود یور امپلیمنٹیشن ہائرارکی, آپ کو وہاں پہ پراپر طریقے سے پالیسی اور پروسیجرس, جو آپ نے شاید کسی اور ماڈیول میں بہت زیادہ ڈیٹیل سے دیکھ لیا تھا, ان کو فالو کرنا ہوگا, سو دیٹ ناٹ اونلی یو آر ان اے پوزیشن ٹو کمپلیٹلی سیٹسفائی دا کسٹمر نیڈس, بٹ آلسو آپ کی جو سپلائر کے ساتھ جو بھی را مٹیریل کی ریسیٹس ہیں وہ ایک کاسٹلی افیئر نہ بنے اور کاسٹ منیمائزیشن کے ساتھ آپ کی انٹرپرائز کو فائدہ پہنچا سکے. سملرلی امپلیمنٹیشن میں ہی آپ کو انفارمیشن فلو یا آپ کہہ سکتے ہیں کمیونیکیشن کی مینجمنٹ بھی کرنی ہوگی, آپ کو فیسلٹیز کی مینجمنٹ بھی کرنی ہوگی. یو مے ریکوائر اے ڈیڈیکیٹڈ مینیجر ٹو لک آفٹر یور ویئر ہاؤس. ان ادر ورڈس, آپ کو میں ریورٹ کر رہا ہوں اس کانسیپٹ کے اوپر جب ہم کہا کرتے تھے کہ مٹیریلز مینجمنٹ کا کانسیپٹ کوئی نیا مینیجر کا تصور لے کے نہیں آتا. وی ہیڈ مٹیریلز مین اور مٹیریلز مینیجر ورکنگ ان دی 1830s. چارلز بیبیج صاحب نے یہ کانسیپٹ دیا تھا اور اس کو اس وقت کی انٹرپرائزز نے بہت زیادہ ریلیجیسلی فالو بھی کیا. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, whenever you are having a decision analysis, you should also take into account the concept of change management. اکثر چینج مینجمنٹ کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں, بٹ ریمبر دس کہ آپ کی اگر کلچرل چینج پراپر نہیں ہوگی تو بڑی سے بڑی ٹیکنالوجیکل انٹرونشن بھی آپ کو زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی. سو ناؤ وی آر ان اے پوزیشن ٹو کنسیڈر اندر امپورٹنٹ کانسیپٹ ود رسپیکٹ ٹو انٹرنیشنل لاجسٹکس انفراسٹرکچر. ناؤ logistical infrastructure would request or force you to answer what is an infrastructure. آپ کے ذہن میں ڈفرینٹ ٹائپس آف انفراسٹرکچر کے ایگزامپلس ویسے ہی آ جاتے ہیں. پاکستان میں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وی آر بیہائنڈ دی انفراسٹرکچرل ریکوائرمنٹس فار اینی انٹرپرائز جو پاکستان کے کسی بھی نارتھ, ساؤتھ, ایسٹ, ویسٹ کے ریجن میں موجود ہو. حقیقت اس کے برعکس ہے. آج آپ کو یہ بات پتہ بھی چل جائے گی when you would complete your discussion on logistical performance index module. Infrastructure in logistics refer to different elements. وہ تمام elements یا components جن کے ذریعے آپ goods کو from the point of origin to point of utilization یا point of consumption تک پہنچا دیتے ہیں, اس کو آپ انفراسٹرکچر کا نام دے دیتے ہیں. اس میں ٹرانسپورٹیشن, کمیونیکیشن, پبلک یوٹیلیٹیز یا پبلک گڈس, جس میں روڈز, بریجز اور اس قسم کے امپورٹنٹ کانسیپٹس جن کو ہم شاید زیادہ سپلائی چین کا حصہ نہیں سمجھتے, جبکہ وہ بہت زیادہ بنیادی طور پہ سپلائی چین کا ہی پارٹ اور کریٹیکل رول بھی پلے کرتے ہیں. سملرلی وی ٹینڈ ٹو اگنور دا بیسک کمرشل اینڈ بینکنگ سروسز جو کہ ہم سپلائی چین یا لاجسٹکس کے دوران اپنی انٹرپرائز کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور اپنے کسٹمر تک اپنی پیمنٹ بھی پہنچانی ہو یا ڈلیوری لینی ہو اس کے لیے بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. بٹ وی آر سم واٹ اگنورینٹ آف دس فیکٹ. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے دیٹ وی آر ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی آل دوز
components of infrastructure جن کو استعمال کرتے ہوئے ہماری سپلائی چین ایز ویل ایز لاجسٹکس ہماری جو کسٹمر کے ساتھ سروس لیول کی اگریمنٹ ہے اسے فلفل کر سکے. عام طور پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے دیٹ وین یو آر ڈیلنگ ود یور بزنس سروسز آپ ڈسٹریبیوشن کے لیے جو مختلف کمپنیز کو اپنے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ کی کانٹریکٹ مینجمنٹ مکمل طریقے سے نہیں ہو پاتی. کانٹریکٹ مینجمنٹ بھی آپ نے ایک ڈیٹیل کے ساتھ مختلف ماڈیولز میں کور کر لیا ہے کانسیپٹ, اس لیے آپ کو کافی حد تک وہ بات سمجھ بھی آ جائے گی. آپ اکثر کچھ ایسی ڈسپیوٹس کا شکار ہو جاتے ہیں جن کو آپ پراپر طریقے سے خود سے نہ تو نیگوسیشنس کے ذریعے یا کنفلکٹ ریزولوشن کے کانسیپٹ کے تحت حل کر سکتے ہیں. تو یو نیڈ تھرڈ پارٹی آربیٹریشن. وہاں پر آپ کے لیے کورٹ سسٹمس بہت زیادہ کریٹیکل رول پلے کرتے ہیں. پھر آپ کے لیے ضروری ہے دیٹ یو ریسپیکٹ دی انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس, چاہے وہ آپ کے سپلائر کے ہوں, آپ کے ہول سیلر کے ہوں, ڈسٹریبیوٹر کے ہوں, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یو شوڈ انشور دیٹ آل دیز انٹرفیسز شوڈ پے ریسپیکٹ ٹو یور انٹلیکچوئل رائٹس. اگر ایسا نہیں ہو رہا تو پھر اسٹریٹجک الائنس کا جو کانسیپٹ ہے یا جو سپلائی چین اورینٹیشن کی ریکوائرمنٹ آپ نے پہلے دن واضح کی تھی وہ کسی بھی طور پہ آپ کے لیے ممکن نہیں رہے گی. سو سب سے پہلے کوشش کیجیے کہ انفراسٹرکچر میں آپ فزیکل یا ہارڈ یا سافٹ انفراسٹرکچر کو آئیڈینٹیفائی کریں. اینڈ کوشش آپ کی یہ بھی ہونی چاہیے دیٹ یو آر ان اے پوزیشن ٹو آئیڈینٹیفائی دی گائیڈنگ پرنسپل اور دی ایگزسٹنس آف آل دوز اسٹینڈرڈس جس کے ذریعے آپ اپنی پرفارمنس کو یا آپ اپنے مختلف انٹرفیسز کی پرفارمنس کو پراپر طریقے سے گیج کر سکتے ہیں یا میجر کر سکتے ہیں. اب آپ کے سامنے کچھ کریٹیکل ڈیفینیشنز آ رہی ہیں, ان کو کوشش کیجیے کہ آپ ذہن نشین کر لیجیے. اگر ذہن نشین نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم ان کو اپنی مختلف ڈسکشنز میں ریورٹ کر کے ریفر کر کے اپنی ڈسکشن کو زیادہ میننگ فل اور کمپریہنسو بنائیے گا. سب سے پہلی ڈیفینیشن ہے the transportation infrastructure. The transportation infrastructure allows goods to move efficiently within a country and between different countries. This requires well-maintained seaports, airports, railways and roads. So, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر اللہ کا ایک خاص کرم ہے that we've got seaports, airports, railways, roads, and of course the physical infrastructure جو پبلک گوڈس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے ملک میں ممکن نہیں, وہ ہم سب دیکھتے بھی ہیں, استعمال بھی کرتے ہیں اور ان کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. اینڈ دا سیم کانسیپٹ شوڈ بی ایکسٹینڈیڈ ٹو آور بزنس انٹرپرائزز ایز ویل کہ آپ اپنے ٹرانسپورٹیشن انفراسٹرکچر کو فلی یوٹیلائز کیجیے. اگر آپ آپٹیمائزیشن کے کانسیپٹ کو نظر انداز کریں گے آپ کے مقابلے میں آپ کے جو نیبرنگ اسٹیٹس کے ٹرانسپورٹیشن انفراسٹرکچرز ہیں وہ پیچھے ہیں. ریلویز میں بے شک وہ آپ سے بہت آگے ہوں گے, لیکن باقی ان کے جو پرابلمز ہیں روڈز کی سائڈ کے اوپر وہ بہت زیادہ ہیں. لیکن ہم شاید اس چیز کو اپنے ایڈوانٹیج میں کنورٹ نہیں کر پا رہے. سیکنڈ ٹائپ آف انفراسٹرکچر از دا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر. دا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر الاؤز دی بزنسز ٹو کمیونیکیٹ کلیئرلی اینڈ کوئکلی. دس ریکوائرز ریلائبل ٹیلیفون لائنس, cell phone networks, internet service and mail delivery. Again, اگر آپ غور سے دیکھیے اور اسی کانسیپٹ کو پاکستانی کانٹیکسٹ میں ایویلویٹ کیجیے تو ہماری کوئی پرفارمنس اتنی بری نہیں ہے. شاید ہم اس کو اپنی مینیجریل ایکسپرٹیز کا حصہ نہیں بنا سکے. اینڈ مے بی ٹوڈے از دا رائٹ ٹائم جب ہم آپ کے سامنے یہ مفروضہ پیش کریں کہ ٹرانسپورٹیشن انفراسٹرکچر ہو, کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ہو یا یوٹیلیٹیز انفراسٹرکچر ہو, یہ ہمیں اپنی سہولت کے لیے اپنے بزنس انٹرپرائز کا ایک پارٹ اور پارسل بنا لینا چاہیے. سو دا تھرڈ ٹائپ آف انفراسٹرکچر از دا یوٹیلیٹیز انفراسٹرکچر دیٹ الاؤز بزنسز ٹو سسٹین دیئر ڈیلی آپریشنس یا روٹین ایکٹیویٹیز کو سسٹین کرنے کے لیے جو آپ کو انفراسٹرکچر ریکوائر ہوتا ہے وہ یوٹیلیٹیز کا انفراسٹرکچر ہوتا ہے. اس میں شاید ہماری پرفارمنس اتنی اچھی نہیں رہی. دس ریکوائرز ریلائبل الیکٹریسٹی, انرجی وچ کوڈ بی نیچرل گیس, واٹر اینڈ سیور سروسز. سیوریج کی سروسز بھی شاید ہماری اتنی اچھی نہیں ہیں. بٹ جو ریلائبل الیکٹریسٹی کا کانسیپٹ ہے اس میں آپ
کی خدمت میں اتنی سی بات پیش کرنا چاہتا ہوں دیٹ موسٹ آف دی انٹرپرائزز ان دا ورلڈ دے جنریٹ دیئر اون الیکٹریسٹی. ہماری سائڈ پہ یہ پرفارمنس پچھلے 30 سال میں کچھ اتنی اچھی نہیں رہی. ان دا مڈ 1970s یا لیٹ 70s تک ہماری پرفارمنس اتنی بری نہیں تھی, بٹ ڈیو ٹو انوائڈیبل ریزنس ہماری پرفارمنس اتنی اچھی بھی نہیں رہی. یہ 3 بنیادی انفراسٹرکچرز عام طور پہ سپلائی چین کی ٹیکسٹ بکس میں بہت زیادہ آپ کو ریڈیلی مل بھی جاتے ہیں, اور لوگ ان کے بعد اپنی ڈسکشن کو وائنڈ آف کر دیتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان تمام ٹائپس آف انفراسٹرکچرس کو کنسیڈر کر لیں جن کی بدولت ہم اپنی انٹرپرائز کو, اس کی سپلائی چین کو اور لاجسٹکس کو بہتر طریقے سے اپنے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کے طور پہ حاصل کر سکتے ہیں یا استعمال کر سکتے ہیں. So the fourth type of infrastructure is the banking infrastructure. The banking infrastructure allows the businesses to move funds and documents quickly and quickly and reliable طریقے سے, کیونکہ ریلائبلٹی اس میں کس طرح سے کمپرومائز ہو سکتی ہے کہ آپ نے جو الیکٹرانک فنڈس ٹرانسفر کیے یا الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج کیا وہ پوائنٹ آف اوریجن سے پوائنٹ آف ڈیسٹینیشن تک نہیں پہنچتا, اور درمیان میں کوئی ہیکر یا کسی غلط ایکٹیویٹی کی وجہ سے آپ کی جو انفارمیشن تھی یا فنڈس تھے وہ کسی اور جگہ پہنچ جائیں تو آپ کو نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے. لاکلی پاکستان میں ابھی تک کوئی ایسی سچویشن یا ایسی کوئی مس پرفارمنس یا پور پرفارمنس آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے باہر کے لوگ بھی ہماری بینکنگ انفراسٹرکچر کے اوپر کافی زیادہ ریلائی کرتے ہیں اور اس کو ایک بہت امپورٹنس کے ساتھ کسی بھی انٹرپرائز کی سپلائی چین اور لاجسٹکس کا حصہ بنا دیتے ہیں. سو موسٹ آف دا ٹائم وین یو آر ڈیلنگ ود یور بینکنگ انفراسٹرکچر یو نیڈ ٹو ہیو اے نیٹ ورک آف بینک برانچز, ویل ٹرینڈ بینک امپلائیز, یا آپ کا جو بھی کرائٹیریا ہے کہ ہم موبائل سیل فونس کے ذریعے, موبائل کامرس کے ذریعے اپنے انفراسٹرکچر کو زیادہ روبسٹ اور کسی حد تک ایجائل بنائیں گے, وہ اس انفراسٹرکچر کا حصہ ہوتا ہے. Similarly, the fifth type of infrastructure is the business service infrastructure. Business infrastructure یا business services infrastructure actually allows the businesses to find additional competent logistics support. اب یہ ہو کیسے رہے اور کس طرح سے ہو سکتا ہے, یہ آپ کی جب ڈسکشن ہم نے فریٹ موومنٹ کی تھی تو we had presented that idea that freight forwarders, couriers, کیریئرز, ڈلیوری سروسز یا پیکیجنگ سروسز والے یا پیکنگ سروسز والے اس ڈومین میں بہت زیادہ افیکٹو رول پلے کرتے چلے آ رہے ہیں. نمبر 6 از دا ڈسٹریبیوشن انفراسٹرکچر. Now the distribution infrastructure is again a very important type of infrastructure جو کسی بھی کنٹری کے لیے ایک بہت بڑا وائٹل رول پلے کرتی ہے, اور پاکستان میں بھی شاید اس کی امپورٹنس کو ہم نہ تو نظر انداز کر سکتے ہیں, نہ کسی بھی طور پہ اپنے جو پرنسپلز ہیں یا جو ہمارے بزنس انٹرفیسز پاکستان کے باہر بیٹھے ہیں ان سے غلط بیانی سے کام لے سکتے ہیں, بیکاز موسٹ آف دا ٹائم دس ٹائپ آف انفارمیشن از اویلیبل پبلکلی. سو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود دی ڈسٹریبیوشن انفراسٹرکچر, it is that particular type of infrastructure that allows the businesses to find agents and distributors, to develop wholesale and retail channels, and at the same time carry out promotions that speaks volume about the good performance of their products and services. یہ پاکستان میں آج سے نہیں بہت عرصے سے موجود ہے, اور ہماری جو اچیومنٹ رہی ہے اس ڈومین میں اس کی نہ صرف بینیفیشری پاکستانی کمیونٹی رہی ہے یا پاکستانی نیشن رہی ہے, بلکہ وہ تمام ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز جو پچھلے 60 سال سے 65 سال سے پاکستان میں, چاہے وہ فاسٹ موونگ گڈس کی ڈومین میں آپریٹ کر رہے ہوں یا کسی اور آئل اینڈ گیس والی مارکیٹنگ سائٹ کی جو کمپنیز ہیں, وہ اس انفراسٹرکچر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی جو اینڈ پروڈکٹ ہے وہ کسٹمر تک پہنچا رہی ہے. The seventh type of infrastructure is the core infrastructure. Luckily, we do have an effective core system in place. So what are the set of services جو کہ core infrastructure provide کرتا ہے? It allows the businesses to settle disputes quickly and fairly. This includes not only an efficient court system,
but also a network of mediators and arbitrators and the existence of clear jurisprudence. کہا جاتا ہے کہ جو آپ انصاف پرووائڈ کریں وہ نظر آنا چاہیے، اور اس میں عام طور پہ ہمارے جو کورٹ سسٹمز ہیں وہ کافی زیادہ ماضی کے مقابلے میں آج کل زیادہ فعال ہیں، اور اس کا فائدہ ہماری بزنس انٹرپرائزز اٹھا بھی رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فیئر ڈیسیجن آ رہی ہے جس میں ہماری بزنسز کی اگر کوئی کوتاہی ہے تو ہمارے جو فورن انٹرفیسز ہیں یا جو آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے مختلف پرنسپلز ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچتا، اور ہماری جو کورٹس ہیں ان کو بھی فیئر ڈیسیجن کے ذریعے ایک پراپر انصاف مہیا کر دیتی ہیں. The eighth type is the intellectual property infrastructure. About 10 years back, 12 years back, we were somewhat lacking in this particular domain. لیکن ہماری پرفارمنس انڈیا اور چائنا کے مقابلے میں جب بھی ٹھیک تھی اور آج بھی بہتر ہے. دیٹ وی الاؤ دا بزنسز ٹو پروٹیکٹ دیئر انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس، چاہے وہ ٹریڈ مارکس ہوں، چاہے وہ پیٹنٹس ہوں، چاہے وہ ان کے پرٹیکولر کاپی رائٹس ہوں. ہم ان سب کی بہت زیادہ بہتر طریقے سے کمپلائنس کو شو کرتے ہیں. اور اگر کمپلائنس شو نہیں بھی ہو رہی ہوتی تو وی ہیو پراپر لا انفورسمنٹ سروسز اویلیبل ان دس ریگارڈ، جو پراپر طریقے سے انٹلیکچوئل پراپرٹی لاس کو انفورس کر دیتے ہیں. آپ کے سامنے سافٹ ویئرس کی بکس کی بہت زیادہ اچھی اگزامپل موجود ہے. دیٹ وی ہیو اونلی دوز ٹیکسٹ بکس اور اونلی دوز ٹائپ آف سافٹ ویئرز اویلیبل ٹو دا جنرل پبلک جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی انفراسٹرکچر کی کمپلائنس میں ڈیولپ کیے گئے ہیں یا چھاپے گئے ہیں یا باہر سے پرچیز کیے گئے ہیں. Similarly, the ninth type is the critical, the standard infrastructure. اور اس انفراسٹرکچر میں بزنسز کو یہ سہولت ملتی ہے that this type of infrastructure allows the businesses to determine the requirements that their products and operations must meet. This includes safety, design and performance standards. اس میں کچھ ہمارے لیے پرفارمنس کے لحاظ سے گرے ایریا بھی آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں. جب میں آپ سے آج ایک اسپیشل ٹیسٹ کیس کے طور پہ بات کروں گا تو وہاں پہ آپ کو اسٹینڈرڈ انفارمیشن اسٹینڈرڈ انفراسٹرکچرل انفارمیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ اور زیادہ واضح ہو جائے گا. جب کبھی آپ ٹرانسپورٹیشن انفراسٹرکچر کی بات کریں گے تو آپ کو پورٹ انفراسٹرکچر کے لحاظ سے مختلف ایٹریبیوٹس کو کنسیڈر کرنا پڑے گا. واٹر ڈرافٹ کو بھی دیکھیں گے آپ، ایئر ڈرافٹ کو بھی دیکھیں گے آپ، کرینز کی بھی بات کریں گے آپ، پورٹ آپریشنز کی بھی بات کریں گے آپ، اسپیس لمیٹیشنز کی بھی بات کریں گے آپ، ویئر ہاؤس اسپیس کی بھی بات کریں گے، اور آپ کوشش کریں گے کہ آپ کا جو پورٹ ہے اس کی لینڈ کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو بھی آپ دیکھیں. اس میں ہمارے لیے مختلف انسینٹیوز ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے جو ایگزسٹنگ 6 سی پورٹس ہیں ان کو بہتر طریقے سے اس انٹرنیشنل لیول کے اوپر لے جائیں جہاں پہ وہ پاکستان کی اکانومی کو بہت زیادہ بہتر طریقے سے فائدہ پہنچا سکے. اس میں آپ کے لیے دنیا کے مختلف ایگزامپلس موجود ہیں. آپ کے جو ہینڈ آؤٹ ہے، جو آپ کی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہے، اس میں کچھ پکٹوریل ریپرزنٹیشنز بھی ہیں جس میں ہانگ کانگ کا یا ہالینڈ کا روٹرڈیم کا جو سی پورٹ ہے یا لاس اینجلس کا جو سی پورٹ ہے اس کے بارے میں بھی کچھ بتایا گیا. آپ کو کنالز اور واٹر ویز کا بھی بتایا گیا. آپ کو اس حوالے سے پاناما کی یا سوئس کنال جو مصر کی بہت زیادہ مشہور کنال ہے اس کے بارے میں بھی کچھ بتایا گیا ہے. آپ کو کچھ باتیں ایئرپورٹس کے اور کارگو ٹرمینلز کے حوالے سے بھی بتائی گئی ہیں اور اس میں پاکستان کی بھی پرفارمنس کا کچھ تھوڑا بہت ذکر آپ کو مل جاتا ہے. پھر ریل روڈز کی بات ہو تو پاکستان ریلویز کی بھی پرفارمنس آپ کے سامنے آ جاتی ہے. اسی طرح سے جب کبھی آپ ریل کی بات کریں گے تو ساتھ ہی آپ کو روڈز کی بھی بات کرنی پڑے گی. اور روڈز میں انفارچونیٹلی جب کبھی بات کی جاتی ہے تو پاکستان کی جو انٹر سٹی ٹریفک ہے اس کو بہت زیادہ ٹیکسٹ بکس میں اہمیت دی جاتی ہے. ناٹ فار اے گڈ پرپز بٹ فار دا سیک آف کہ یہاں دیکھیے ٹریفک کنجیشن کیسی ہے. آپ کو حیرت ہوگی جب آپ کو پتہ چلے گا کہ لاہور شہر کی ٹریفک کے بارے میں پوری دنیا میں جب لاجسٹکس کی کلاس پڑھائی جاتی ہے یا ٹریفک انجینئرنگ کی بات کی جاتی ہے تو اس کا ذکر کیا جاتا ہے. بٹ لکلی وی آر ہیڈنگ ٹوورڈس این امپروومنٹ ان دس ریگارڈ. ہوپ فلی ان دا ڈیز اینڈ ایئرس ٹو کم ہم اس کو اور بہتر کر لیں گے. ہماری میل سروسز کی بھی بات کی جاتی ہے. پاکستانی پوسٹ یا پاکستان پوسٹ انجوائز اے ویری ڈسٹنکٹیو پوزیشن. ہمارے جو انٹرنیشنل پارسل سروسز ہے
وہ بھی ایک اچھی اچیومنٹ ہے. پھر اگر ہم لینڈ لائن یا موبائل فون کی جو ایک طرح سے مارکیٹ میں موجودگی ہے اس کو بھی دیکھیں تو پاکستان کوئی اتنی بری جگہ پہ موجود نہیں ہے. ہماری پرابلم جو نظر آتی ہے وہ شاید ان تمام کی تمام انفراسٹرکچر کی پراپر یوٹیلائزیشن کی نظر آتی ہے. دیٹ وی ڈو ہیو مور اور لیس موسٹ آف دا انفراسٹرکچر ان پلیس. ڈفرنٹ ٹائپس آف انفراسٹرکچر آر دیر. ہماری لاجسٹکس کو سپورٹ بھی دے رہے ہیں, ہماری سپلائی چین کو بھی سپورٹ دے رہے ہیں, لیکن ہم سم ہاؤ دی ادر کہیں پہ اس کو پراپر طریقے سے الائن نہیں کر پا رہے. تو یور جاب ایز اے سپلائی چین مینیجر اور لاجسٹکس مینیجر وڈ بی کہ آپ ان کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکیں. The third module today would be what we all know about, yet we are still not sure کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں. We are talking about the context of پاکستان یا پاکستان کی جو لاجسٹیکل آپ کی جو گیٹ ویز ہیں, آپ کے مشہور سی پورٹس ہیں, چاہے وہ گوادر ہو, کراچی کا ہو, کیٹی بندر کا ہو, پسنی کا ہو یا پورٹ قاسم ہو, ان کے اندر بہت زیادہ اپرچونٹیز ہمارا انتظار کر رہی ہیں. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان تمام ڈیٹیلز کو جانتے ہوئے بھی پراپر طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. ہماری یہ ایک طرح سے کمزوری ہے. سو یور جاب ایز اے سپلائی چین اور لاجسٹکس مینیجر شوڈ بی کہ آپ اپنی جو سی پورٹس ہیں ان کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کیجیے. ان کی جو ڈرائی ڈاک کا ایریا یا ہاربر سائز ہے یا جو ان کی کنیکٹیویٹیز ہیں لینڈ کے ساتھ یا ریلویز کے ساتھ, ان کو اپنی بزنس انٹرپرائز کا حصہ بنائیے, سو دیٹ یور بزنس انٹرپرائز شوڈ ایکچولی اسٹرینتھن دی سی پورٹس, کیونکہ اس میں فائدہ ان باؤنڈ لاجسٹکس کی شکل میں آپ کی انٹرپرائز کو ہی پہنچے گا. یہ ہماری بدقسمتی ہے دیٹ وی ڈو ناٹ ہیو اے پراپر مینیجیریل پرسپیکٹو اٹیچ ٹو اٹ. اگر آپ ایک سنڈیکیٹ بنا دیتے ہیں تو شاید پولنگ کے ذریعے آپ وہ تمام انفراسٹرکچر کو اور انہانس کر سکتے ہیں جو آپ کی اور آپ کے کمپیٹیٹرز کے علاوہ تمام کی تمام بزنسز آف پاکستان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. We now talk about another important concept which is the Logistics Performance Index. Logistics Performance Index World Bank کی ایک انیشیٹو ہے جو 2007 سے ہر 2 سال کے بعد مختلف ممالک میں مختلف جو پرفارمنس رہتی ہے لاجسٹکس کی اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے نہ صرف اس کنٹری کے لیے بلکہ تمام دنیا کے جو بزنس کے انڈیویجولز ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں پالیسی میکرز ہیں ان کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے, ود دا آئیڈیا اینڈ انٹینٹ بینگ دیٹ وی شوڈ بی ایبل ٹو ریڈیوس دا لاجسٹیکل بیریئرز اینڈ پروموٹ انٹرنیشنل کامرس اینڈ ٹریڈ. اب لاجسٹکس کو آپ کو پتہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ سپلائی چین کے ساتھ ایک بہت زیادہ کرٹیکل رول فلفل کرتا ہے. دا سیم کانسیپٹ وین ایکسٹینڈیڈ ٹو انٹرنیشنل کامرس اور ٹریڈ, یو وڈ آئیڈینٹیفائی لاجسٹکس ایز دا بیک بون آف انٹرنیشنل ٹریڈ. اب عام طور پہ ہمارے یہاں جو سی پورٹ کے اوپر بھی اگر آپ ریورٹ کریں یا اگزامپل دیکھیں تو جو آپ کی فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں لاجسٹکس کی, یا تو وہ گورنمنٹ کا کوئی ڈپارٹمنٹ فلفل کرے گا یا کوئی پرائیویٹ سروس پرووائڈرز ہوں گے جو نہ صرف ود دا پیسج آف ٹائم اپنے گڈس کی ہینڈلنگ کے ساتھ ساتھ وہ ایکسپرٹیز ڈیولپ کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ اس ایکسپرٹیز کو اپنے کمپیٹیٹرز کے لیے بھی یا دوسرے بزنسز کے لیے بھی اوپن کر دیتے ہیں. سو لاجسٹکس از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دا پبلک پالیسی آف نیشنل گورنمنٹس, اور اس میں صرف گورنمنٹس ہی نہیں ہوتی, اس میں انٹرنیشنل اور آپ کی جو ریجنل آرگنائزیشنز ہیں یا جو ریجنل کارپوریشنز ہیں, جیسے ہمارے لیے سارک ہے یا RCD کسی زمانے میں ہوتی تھی, اب ہم نے اس کا نام بھی بدل دیا. اس فورم میں اگر ہم دیکھیں تو ہم ڈرائی پورٹس کے ذریعے بہت زیادہ لاجسٹیکل سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں ٹو دا کنٹریز آف پاکستان, ایران اینڈ افغانستان اینڈ ٹرکی. اسی طرح سے جب آپ لاجسٹیکل پرفارمنس انڈیکس کی بات کرتے ہیں تو آپ انفراسٹرکچر کو ایک ریگولیٹری کانسیپٹ کے طور پہ اپنی بزنس انٹرپرائز کے لیے, اپنی گورنمنٹ کے لیے اور اپنے سروسز کے لیے, گورنمنٹ سروسز کے لیے پریزنٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کی گورنمنٹ اور آپ کی جو پرائیویٹ بزنسز ہیں اس میں انویسٹمنٹس بھی کریں, پالیسیز بھی ڈیولپ کریں اور ماڈرنائزیشن ایسے حاصل کریں کہ آپ کی جو لاجسٹکس گیپ ہے بٹوین دی ڈیولپڈ کنٹریز اینڈ دا ڈیولپنگ کنٹریز وہ کم ہو جائے. اس امپورٹنٹ پرسپیکٹو کے ساتھ ہماری جو پالیسیز ہیں وہ ہارڈ اور سافٹ انفراسٹرکچر میں آئیڈینٹیفائی ہو سکتی ہیں. اب جو 2012 میں لاجسٹکس کی رپورٹ آئی اس میں پاکستان کی پوزیشن واز 71 اور جو ٹاپ آف دا لسٹ کنٹری تھی وہ سنگاپور تھی.
Ab critiques of this particular logistics performance index would say کہ بھائی سنگاپور تو بہت چھوٹی سی ایک جگہ ہے, but the fact of the matter is that it is handling so much huge amounts of cargo کہ ہم کسی بھی طور پہ اس ڈیفینیشن کے اوپر رلائی نہیں کر سکتے. That it may be very small physically, but the amount of trade, the amount of goods it is handling, it's huge. تو وہاں پہ اس کی پرفارمنس نمبر 1 ہوئی, اور پاکستان کی پرفارمنس 71 پہ آئی, اور ہمارے مقابلے میں عمان اور پولینڈ جیسے ممالک بھی ہم سے آگے تھے. پھر یہاں یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ کچھ کنٹریز ایسی تھیں جہاں پہ پورے سال شاید لاجسٹیکل پرفارمنس ویدر کی وجہ سے پاسبل نہیں, وہ بھی ہم سے آگے تھیں. اس پرفارمنس انڈیکس میں جو ہارڈ انفراسٹرکچر تھا اس میں تو ہماری پرفارمنس بہت اچھی تھی. دا شاکنگ news was that we lagged behind the soft infrastructure. Soft infrastructure would always revert to policies, procedures and the human resources. ہمارے پاس human resources ہی نہیں تھیں ایسی جس کی وجہ سے ہم اپنی پرفارمنس اس میں بہتر کر سکتے تھے. اگر ایک شپ آ گئی ہے پاکستان کے کسی سی پورٹ پہ اور اسے 2 دن درکار ہیں کہ وداؤٹ انسپیکشن اس کا تمام کارگو آف لوڈ کیا جائے, تو وہ کوئی اچھی پرفارمنس نہیں سمجھی جائے گی. اسی طرح سے اگر 4 دن کے بعد آپ انسپیکشن کر کے بھی اس شپ کو خالی کریں تو وہ بھی پرفارمنس اچھی نہیں سمجھی جائے گی. تو جو ہمارے لیے گرے ایریا آئیڈینٹیفائی ہوا وہ تھی ہیومن ریسورس. ہیومن کیپٹل ہمارے پاس نہیں ہے. ناؤ دس از اگین این اپرچونٹی فار آل آف یو. اگر آپ اپنی سپلائی چین یا اپنی لاجسٹکس کمپنی کو پراپر طریقے سے پاکستان کے لیے فنکشنل حالت میں لے کے آ جاتے ہیں تو شاید آپ انڈسٹریل اور ٹیکنالوجیکل ریولوشن جو اپرچونٹی پاکستان میں ہے اس کو بہت بہتر طریقے سے ٹیپ کر سکتے ہیں, اور یقیناً آپ اپنی سوشل رسپانسبلٹی کو بھی فلفل کر لیں گے. لیکن ہوتا یہاں پہ کچھ اور ہے, دیٹ وی ٹینڈ ٹو اگنور دس اینڈ وی اینڈ اپ فالوئنگ اے اسٹریٹجی وچ از ناٹ بینیفیشیل فار اس اینڈ مور امپورٹنٹلی فار دا کنٹری. Thank you very much for your active listening. I leave you with 3 important concepts. In words of General Patton, that gentleman, the officer who does not know his communications and supply as well as his tactics is totally useless. اسی طرح سے آپ نے یہ بات سنی ہوگی that Alexander the Great suggests that my logisticians are a humorous lot. They know if my campaign fails, they are the first ones I will slay. اس کے برعکس جو آرٹ آف وار نامی کتاب ہے جسے شنزو تحریر کر چکے ہیں, اور آج سے کئی ہزار سال پہلے سے ہم یہ بات پڑھتے چلے آ رہے ہیں, انسانی تاریخ کا حصہ بن چکی ہے, دیٹ دا سپریم ایکسلنس از ناٹ ٹو ون 100 وکٹریز. دا سپریم ایکسلنس از ٹو سبڈیو دا آرمی آف یور اینیمیز وداؤٹ ایون ہیونگ ٹو فائٹ دیم. I sincerely hope whatever you have learned about logistics today, you would be able to use it judiciously in your routine activities at your workplace. Khuda Hafiz.